बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबन। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? सो गुड टू सी यू ऑल, माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक। वेलकम टू अल हुदा ऑनलाइन रमजान विद दुआ सीरीज। चलिए इंशाल्लाह ताला दुआ के बाद स्टार्ट करते हैं। नहनु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा हद्दि क़ल्बी वसद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी। आमीन। जी मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आज हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो है रमजान दुआओं के साथ और अंबिया की दुआएं इंशाल्लाह ताला हम सीखेंगे। उससे पहले एक दो सवाल है मेरे आप सबसे। ये बताएं कि हम अंबिया की दुआएं क्यों सीखें ना? कोई आपके जहन में कोई है कि हाँ ये जरूरी है, इसलिए आज मैं क्लास में आई हूं क्योंकि अंबिया की दुआओं को सीखना इसलिए जरूरी है। इंस्पिरेशन, माशाल्लाह, ठीक है। और आप देखें कि अल्लाह ने उनको सिखाई, शाबाश, हमें आनी चाहिए और उनके अंदाज से हमें पता चलेगा कि किस तरह दुआ मांगनी चाहिए। वेरी गुड। जामी दुआएं होती है, एक्सीलेंट। उनके अंदर सब्र था, मांगने का तरीका, शाबाश। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि सो वी मेक दुआ विद करेक्ट वर्ड्स, यानी हमें पता चले कि दुआ में अल्फाज कैसे होने चाहिए। माशाल्लाह, क्योंकि उन्होंने अल्लाह से दुआएं मांगी अपनी उम्मत के लिए। गुड। सिचुएशंस के हिसाब से दुआएं सिखाई उनको अल्लाह ने। उनके अंदर सब्र था, तकवा था। गुड। एक और बात भी है कि हम हर नमाज में सूरह फातिहा में क्या दुआ मांगते हैं? आप लोग हर रोज नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं ना? उसमें आप एक दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से। वो कौन सी दुआ है? शाबाश, हिदायत की दुआ है ना। और इसी तरह आप अल्लाह ताला से सीधे रास्ते की दुआ मांगते हैं। फिर आप अल्लाह सुब्हानहू ताला से ये भी मांगते हैं कि या अल्लाह वो सीधा रास्ता किन लोगों का हो, है ना? मांगते हैं ना हम अल्लाह ताला से क्या मांगते हैं? इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि अल्लाह हमें उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम किया। और अनअमता अलैहिम कौन है? जब हम अल्लाह से ये कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हिदायत दे हमें सीधे रास्ते की, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उनका इनाम किया तूने जिन पर। ठीक। और फिर ये भी हम कहते हैं कि उनका रास्ता नहीं चाहिए, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, ना उनका जो गजब किया गया जिन पर, या और ना ही उनका जो गुमराह है। तब आप देखें कि अनअमता अलैहिम कौन थे? इनाम याफ्ता लोग, जिन पर अल्लाह ताला ने अपनी रहमतें, अपनी बरकतें नाजिल की, जिनको अल्लाह ताला ने अपने दीन के काम के लिए, दीन की खिदमत के लिए चुना। क्या हम भी चाहते हैं कि हम भी उन लोगों में शामिल हो जाएं? इंशाल्लाह। तो अब आप देखिए कि वो लोग कौन है ना जिनको अल्लाह ताला ने कहा कि यह अनअमता अलैहिम है। उनकी कुछ क्वालिटीज हमें बताई गई। जो अल्लाह और रसूल की अताअत करेगा वो उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, यानी अंबिया और सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन। कैसे अच्छे हैं ये रफीक जो किसी को मैसर आए। तो जब हम अल्लाह ताला से कहते हैं कि या अल्लाह इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता, तो हम अल्लाह ताला से किन का रास्ता मांग रहे? अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। और फिर कितने अच्छे ये हमारे दोस्त हैं, यानी इससे बेस्ट इंसान का कंपेनियन कौन हो सकता है कि इंसान उन लोगों जैसा बनना चाहे, उन लोगों जैसी जिंदगी गुजारना चाहे जिन पर अल्लाह ताला ने अपना इनाम किया था। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ हिंट्स आपको दूंगी, तो आपने गेस करना है कि वो कौन से नबी हैं। ठीक है? वो कौन से नबी थे जिनको उम्मत कहा गया? नाम बताएं इनका।
माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इनके बारे में क्या आता है? इन्ना इब्राहिम कान उम्मा, बेशक इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पूरी उम्मत थे, अल्लाह का फर्मा बरदार, यकसू और मुशरिकों में से ना था। यानी उम्मत कैसे थे कि अल्लाह ताला की अताअत करने वाले, फोकस थे और मुशरिकीन में से नहीं थे। और इसी तरह आप देखिए इतने प्रोडक्टिव थे कि एक इंसान ने पूरी उम्मत का काम अकेले किया। अच्छा, आप ये बताएं कि ये कौन से नबी हैं जिनको अंबिया का वालिद कहा जाता है, कि अंबिया के वालिद हैं, अंबिया के बाप हैं? वो भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ठीक है। और आप देखिए इस आयत से पता चलता है, और हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसहाक और याकूब बख्शे, हमने उन सबको हिदायत दी। इससे पहले हमने नूह को हिदायत दी, और इसकी औलाद में से दाऊद और सुलेमान और अयूब और यूसुफ और मूसा और हारून है। और इसी तरह हम नेकोकारों को बदला देते। और जकरिया, यहया, ईसा, इलियास, और फिर आप देखिए इस्माइल, यसा, यूनुस, लूत, यानी सारे अंबिया का नाम बता दिया गया। और ये सब किनकी औलाद में से थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। अच्छा, अल्लाह के खलील और अल्लाह के दोस्त, ये कौन से नबी? ये भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। खास तौर पे इनको कुरान मजीद में कहा गया, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। उस शख्स से बेहतर दीन में कौन है जिसने अल्लाह के हुक्म पर सर तस्लीम खम किया और वो मोहसिन हो। और इब्राहिम जो यकसू थे, दीन की पैरवी करे, और अल्लाह ने इब्राहिम को खास दोस्त बना लिया। तब आप देखिए अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान मजीद में ही मुख्तलिफ जगहों पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। एक तो आप देखिए, हम देखते हैं उनको उम्मत कहा, फिर सारे अंबिया के वो वालिद थे, फिर तीसरा अल्लाह ताला के दोस्त भी थे। ठीक है, खलीलुल्लाह भी थे। तो माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक, आप सब ने बिल्कुल सही गेस किया इनको, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। और फिर आप देखें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे इसहाक, और फिर उनके बेटे थे याकूब, और फिर उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम, और आगे फिर जनरेशंस चलनी थी अंबिया की। और फिर एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, और फिर उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी औलाद में से थे अलैहिम सलाम। अब आप देखिए कि हम देखते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर बहुत सारी आजमाइशें आई ना। सबसे पहली आजमाइश तो घर से आई कि वालिद की मुखालफत, और फिर उन्होंने उनको घर से निकाल दिया। इवन उन लोगों के साथ शामिल हो गए जिन्होंने फैसला किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जलाएंगे। अब देखिए ना, जब आग में फेंका इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, तो उनके वालिद साथ ही थे ना। फिर आप देखें कि बीवी और बच्चे को रेगिस्तान में छोड़ने का हुक्म अल्लाह ने उनको दिया, वो भी उन्होंने किया। फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, तो फिर अल्लाह सुब्हान ताला ने उनको कुर्बान करने का हुक्म दिया। अब ये जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मुख्तलिफ आप देखें लाइफ की स्टेजेस है ना, इसमें हम सब के लिए एक सबक है। और वो क्या है कि लीडरशिप इंसान के अंदर कब आती है? जब वो कुर्बानी कर सकता है अल्लाह के रास्ते में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बेहतरीन लीडर थे, और वो लीडरशिप उनके अंदर कैसे आई कि उन्होंने अल्लाह ताला के हर हुक्म को खुशी से कबूल किया। और आप देखिए कहीं पे कोई कंप्लेन नहीं है ना। तब ये कि अल्लाह सुब्हान ताला ने जब जो इनको ये आजमाया मुख्तलिफ तरीकों से, आप देखिए इनकी आजमाइश फैमिली में भी हुई, फिर जो इलाके के लोग थे वहां भी, फिर यानी पर्सनल लाइफ में भी आजमाइश है, और दीन के रास्ते में भी आजमाइश है। तो अल्लाह ताला जब आजमाते हैं तो सलाहियतों की पहचान के लिए, यानी कितनी स्ट्रेंथ है, फिर दर्जात की बुलंदी के लिए, क्योंकि आप देखें हर आजमाइश हमारे दर्जात को बुलंद करती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक आम से गांव में रहते थे, किसी को उसका नाम भी पता नहीं था, और अल्लाह सुब्हान ताला ने उनको चुना। और आप देखें कोई नमाज मुकम्मल नहीं है हमारी दरूद इब्राहिमी के बगैर।
درود ابراہیمی کیا ہے؟ نماز کا رکن ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند کیے نا، کہ آپ دیکھیں کہ جب انسان اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے کیسے اللہ تعالیٰ اس کو عزت اور اکرام عطا کرتے. پھر اللہ تعالیٰ آزماتے تاکہ ہم سٹرونگ ہو جائیں، کردار کی مضبوطی کے لیے آزمائشیں آتی ہیں. کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ جب آپ کسی مشکل سے گزرے اس کے بعد آپ زیادہ سٹرونگ ہو گئے؟ جیسے آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال ہے آپ کی، ہو سکتا ہے آپ کا دانت کبھی نکلا ہو نا، تو آپ ڈینٹسٹ نے آپ کا دانت نکالا ہو، پہلی دفعہ تو آپ کو بہت ڈر لگا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، ایسے ہوگا ویسے ہوگا. پھر آپ نے پہلا دانت نکلوا لیا تو اگلی دفعہ کیا ہوا؟ آپ تھوڑے یوز ٹو ہو گئے نا، سٹرونگ ہو گئے. تب آپ دیکھیں ہم فزیکلی بھی سٹرونگ ہوتے ہیں مختلف پین سے گزر کے نا. اسی طرح جب انسان اسپرچولی ٹیسٹ کیا جاتا ہے، یعنی اس پر مشکل آتی ہے، آزمائش آتی ہے اور وہ مختلف باتوں کو محسوس کرتا ہے، ہرٹ ہوتا ہے، روتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، لیکن صبر اور شکر سے وقت گزارتا ہے، تو وہ اور زیادہ سٹرونگ انسان بن جاتا ہے. اور پھر ایک اور جو وجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، یعنی حکمت اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فیوچر کے لیے پریپیئر کر رہے ہوتے، کہ ہم فیوچر میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لینا ہے اس کے لیے ابھی یہ سب ٹیسٹ سے گزرنا ضروری ہے. آپ دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام کو فوراً تو نبوت نہیں ملی تھی نا، کتنے سارے ٹیسٹوں سے وہ گزرے، اور اس کے بعد پھر اتنے سٹرونگ ہوئے کہ کوئی ان کو شیک نہیں کر سکا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف ٹیسٹ اینڈ ٹرائل سے گزارا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تیار کرنا تھا ایک بڑے کام کے لیے. لہٰذا ہر وہ شخص جو امتحان اور آزمائش سے گزرتا ہے اسے اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے جو آگے ہونے والا ہے. تو ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی چیز کے لیے تیار کر رہے، ان سب چیزوں سے گزار کے اللہ تعالیٰ مجھے زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے، آمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا انعام سب سے بڑی آزمائش کے ساتھ آتا ہے. جب اللہ لوگوں سے محبت کرتا ہے تو وہ ان کا امتحان لیتا ہے، جو اس کو قبول کرتا ہے وہ اس کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، لیکن جو اس سے ناراض ہوتا ہے اس پر اس کا غضب ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ہمیں بھی زندگی میں یہ دونوں اختیار ملتے ہیں نا، دونوں آپشنز ہوتے ہیں ہمارے پاس. جب کوئی مشکل آئے تو ہم اس کو قبول کریں، صبر کریں اور اللہ سے راضی رہے، رضیت باللہ ربًا. اور دوسرا کیا آپشن ہوتا ہے کہ ناراض ہوں، شکایت کریں، روئیں دھوئیں، وائے می ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو اس لیے جو آزمائش کو قبول کرتا ہے اللہ سے راضی ہوتا ہے، اللہ اسے بھی راضی ہوتا ہے، اور پھر اسے دنیا اور آخرت میں انعامات ملتے ہیں. اور جو اللہ سے ناراض ہوتا ہے تو پھر وہ خود بھی تنگ اور پریشان رہتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بھی ناراضگی کا کو مول لیتا ہے. تب آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی کے ہر موقع پر اللہ کی رضا میں راضی رہے. ایسے ہی ہے نا، یعنی کوئی آپ ایسا موقع ڈھونڈیں جہاں پہ انہوں نے کہا ہو کہ یہ کیسے ہو گیا. جیسی آزمائش آئی انہوں نے کیا کہا؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اللہ کا حکم آیا کہ سبمٹ کرو، سرنڈر کرو. انہوں نے کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین، آئی سبمٹ، آئی سرنڈر. انہوں نے کوشچن نہیں کیا کہ یہ کیوں مجھے کرنا ہے، اور اچھا مجھے مثلاً اپنا وطن کیوں چھوڑ کے جانا ہے، میں اپنی بیوی بچوں کو یہاں کیوں چھوڑوں، میں یہ کیوں کروں، کوئی کوشچن نہیں. اسلمت لرب العالمین. تو انشاءاللہ آج ہم جو دعا سیکھیں گے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، بہت ہی پیاری اور جامع دعا ہے. ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے رب، اور ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایسی امت اٹھا جو تیری فرمانبردار ہو، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما،
بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کا ورڈ ٹو ورڈ دیکھ لیتے پہلے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار بنا لے۔ ومن ذریاتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایسی امت اٹھا جو تیری فرمانبردار ہو۔ وارنا مناسکنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا۔ وتب علینا، اور ہماری توبہ قبول فرما۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ اس دعا کی ریسائٹیشن سنیے، پھر تھوڑی سی ایکسپلینیشن اس کی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنا اس کو سنیے بھی اور ساتھ ساتھ مانگیے بھی، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ۔ ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ مانگا، ہم نے دعا کو مانگا ساتھ ساتھ، چلیں گڈ۔ اب دیکھیں یہ مائنڈ میپ ہے، اس سے انشاءاللہ آپ دعا کو ڈیوائڈ کر لینا اس طرح۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، اور ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار بنا لے۔ ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایسی امت اٹھا جو تیری فرمانبردار ہو۔ وارنا مناسکنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا۔ وتب علینا، اور ہماری توبہ قبول فرما۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ کس پیغمبر کی دعا ہے؟ صرف ابراہیم علیہ السلام کی ہے یا اسماعیل علیہ السلام کی بھی؟ شاباش، دونوں کی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ دعا وہ کب مانگ رہے تھے؟ جب وہ خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس دعا میں ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ تین چیزیں مانگ رہے ہیں۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں بھی مسلم بنا دے۔ اور مسلم کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو قبول کرتا ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے، اسلمت لرب العالمین، تو ہم پر بھی کوئی بھی مشکل وقت آئے، آسان وقت آئے، جیسا بھی اللہ کا حکم ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کریں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے کہ یا اللہ ہمیں سکھا دے کہ ہم عبادت کیسے کریں، ہمیں عبادت کرنے کا صحیح علم سکھا دے۔ اور تیسرا، گناہوں کی بخشش۔ اب آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے جو مانگ رہے ہیں نا کہ نیک اولاد بھی ہونی چاہیے۔ جیسے آپ دیکھیں ہر کوئی اس میں پریشان رہتا ہے نا کہ بچے نیک ہوں، بچے صالح ہوں، تو یہ دعا کثرت سے مانگیں آپ، انشاءاللہ رمضان کی دعاؤں میں سے شامل کر لیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے، ان میں سے صدقہ جاریہ، یا ایسا علم جو نفع مند ہو، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی نا کہ ہماری اولاد میں سے ایسے لوگ اٹھا، تو آپ بھی اپنی اولاد کی کہ اچھے مسلمان ہونے کی دعا کریں، اور خالی اپنی اولاد میں پوری جنریشن جو ہو سب کے لیے دعا کریں۔
اور اگر بچے نہ ہوں تب بھی آپ دیکھیں آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں، کیا سوچ کے کہ اور بھی تو خاندان ہے نا آپ کا، تو انشاءاللہ فیملی میں آپ کے اسٹوڈنٹس میں ایسے لوگ ہوں جو کہ بہترین صدقہ جاریہ بنے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جبرائیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کو حج کے مناسک سکھانا، تو اب آپ دیکھیں کہ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو لے کر مینا کے میدان میں آئے، فرمایا یہ مینا ہے، یہ لوگوں کی قیام گاہ ہے۔ پھر وہ آپ کو مزدلفہ لے کر آئے اور بتایا کہ یہ مشعر حرام ہے، پھر انہیں لے کر عرفات پہنچے۔ تو ابن عباس نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ عرفہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یعنی اس کو عرفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بے شک جبرائیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا عرفت، کیا آپ پہچان گئے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہی سے اس جگہ کا نام عرفہ پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو تلبیہ کا آغاز کیسے ہوا؟ میں نے پوچھا کیسے ہوا؟ فرمایا بے شک جب ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں میں حج کی منادی کرنے کا حکم ہوا تو پہاڑوں نے ان کے سامنے اپنے سر جھکا دیے اور بستیاں ان کے سامنے اٹھا کر پیش کر دی گئیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں میں حج کا اعلان فرمایا۔ تو لبیک اللہم لبیک۔ پھر آپ دیکھیں دوسری بات جو ہمیں اس دعا میں پتہ چلتی ہے وہ ہے عبادت کے طریقے سیکھنے کی اہمیت۔ اب آپ ایک منٹ کے لیے امیجن کریں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نبی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ وہ دونوں خانہ کعبہ بنا رہے اور خانہ کعبہ بناتے وقت یہ دعا مانگ رہے کہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ہر وقت اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی عبادت کو بہتر سے بہتر کرے۔ کچھ احادیث کو دیکھتے ہیں اور آیات کو بھی انشاءاللہ۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ ہم صحیح دین سیکھیں، ورنہ کیا ہے کہ کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا وہ طریقہ مقرر کیا جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اگر آپ عبادت کے صحیح طریقے نہیں سیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کنفیوز ہوں گے، لوگ آپ کو مزید کنفیوز کریں گے، اور پھر ایسا نہ ہو کہ ایک عبادت جو اللہ کے قریب کرنے والی اللہ سے دور کر دے۔ بالکل بعض اب بدعات میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا اور اس کی اتباع کا حکم دینا، اللہ تعالیٰ کا اس طریقے پر ذکر کرنا جس کی اس نے تعلیم دی ہے۔ تب آپ دیکھیں کہ سورہ البقرہ میں آتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تو اللہ کو اسی طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے جسے تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ پھر آپ دیکھیں انبیاء کی ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ اپنی امت کو تعلیم دیں۔ کیا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے سب طریقے سکھائے ہیں؟ الحمدللہ بالکل۔ اور پھر آپ دیکھیں ہر نبی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی امت کی ہر خیر پر رہنمائی کرے جسے وہ ان کے لیے جانتا ہے، اور انہیں ہر اس شر سے ڈرائے جسے وہ ان کے لیے جانتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی تعلیم دی، ایون استنجا کرنے تک کی بھی تعلیم دی۔ آپ دیکھیں نا باقی ادیان میں کیا ان کو پتہ ہے کہ ان کو کیسے واش روم استعمال کرنا ہے، کیسے اپنے آپ کو واش کرنا ہے؟ ہمارے نبی نے ہر چیز سے ہمیں ہر چیز کے بارے میں گائیڈ کیا کہ ایون واش روم میں کیا کرنا ہے، تم نے قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا، دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا، پھر 3 سے کم پتھروں کے ساتھ استنجا کرنے اور گوبر یا ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا، یعنی خود سے عبادت کے طریقے نہیں بنانے بلکہ ویسے کرنے جیسے اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حج کے مناسک بھی سکھائے۔ نماز کے بارے میں ایک کوئک سی اور پوائنٹ بتا دیتی ہوں
جیسے آپ دیکھیں، کیا آپ کو پتہ ہے نماز کے کتنے ارکان ہیں؟ نماز کے 14 ارکان ہیں، نماز کے واجبات ہیں، نماز کی سنتیں ہیں. یعنی ہر سٹیپ میں نا کچھ پلرز ہیں نماز کے. اگر وہ پلر میں سے کچھ بھی مس ہو گیا، آپ کی نماز انویلڈ ہے. کیا آپ نے نماز کا علم حاصل کیا کہ نماز کے کون کون سے پلرز ہیں جن کو میں نے مس نہیں کرنا؟ پھر آپ دیکھیں کون سے واجبات ہیں، کیونکہ اگر پلر مس ہو جائے تو رکعت دہرانی پڑیں گی، واجب مس ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، سنت مس ہو جائے تو اجر کم ہو جاتا ہے. تو اس لیے جب نماز کا طریقہ آپ کو صحیح آتا ہے تو آپ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں الحمدللہ. اسی طرح آپ دیکھیں حج عمرہ ہے. آپ کے اچھا میں حج پہ جا رہی ہوں، میں عمرے پہ جا رہی ہوں، اور آپ کوئی علم حاصل نہ کریں تو کیا ہوگا؟ ہر کوئی آپ کو کنفیوز کرے گا. میں جب پہلی دفعہ حج پہ گئی تو الحمدللہ چونکہ ہم نے الہدا کا کورس کیا ہوا تھا، میں نے میری بہن نے، تو وہاں پہ آپ یقین کریں ہر انسان ایک مختلف چیزیں فالو کرتا ہے اور آپ کو بھی کنفیوز کرتے ہیں. لیکن آپ کے پاس جب علم ہوتا ہے تو الحمدللہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے دن اپنی سواری پر جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ تم مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو، کیونکہ میں نہیں جانتا شاید کہ میں اپنے اس حج کے بعد حج نہ کر سکوں. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے مناسک کی تعلیم دی، حتیٰ کہ سب جمرات تک پہنچ کے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلیاں اپنے کانوں میں رکھی اور فرمایا چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارو. پھر آپ دیکھیں صحابہ، پھر مہاجرین کو حکم دیا مسجد خیف کی آگے کی طرف اترے. یعنی ایک ایک سٹیج پہ آپ نے لوگوں کو گائیڈ کیا کہ انہوں نے کس طرح سے حج ادا کرنا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے تھے اور آپ پھر آگے اپنی امت کو سکھاتے تھے نا، صحابہ کرام کو. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جب وحی شروع ہوئی تو آغاز میں ہی جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو وضو اور نماز کا طریقہ سکھایا. تو جو ہم نے وضو کا طریقہ ہم فالو کرتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جو نماز کا طریقہ ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، کہ جبرائیل علیہ السلام نے کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور انہوں نے اللہ کے رسول کو سکھایا، انہوں نے آگے سے ہمیں سکھایا. پھر آپ دیکھیں کہ تیسری چیز جو اس دعا کا ہائی لائٹ ہے وہ ہے توبہ کی اہمیت. توبہ کیا ہوتی ہے؟ کہ جب بندے کی طرف سے توبہ ہوتی ہے تو بندہ نافرمانی سے اطاعت کی طرف لوٹ آتا ہے، اور جب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ تب علینا، کہ اللہ مہربان ہوا، تو اللہ بندے کو توبہ کی توفیق دیتا ہے اور پھر اس توبہ کو قبول بھی کرتا ہے الحمدللہ. تو آپ دیکھیں اللہ کا مہربان ہونا کیا ہے، توبہ قبول کرنا کیا ہے، کہ اس کو گناہ و نافرمانی سے رجوع کرنے کی توفیق دیتا ہے. یعنی ہم گناہوں سے معافی مانگتے ہیں نا، اگر استغفار کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس کو بخش دیتا ہے اور اس سے درگزر فرماتا ہے. پھر آپ دیکھیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ترغیب دی، موٹیویٹ کیا کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں لے جاتا اور ایسی قوم کو لے آتا جو گناہ کرتے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتے تو اللہ انہیں بخش دیتا. کیونکہ آپ دیکھیں انسان ہونے کے ناطے غلطیاں تو ہوں گی، تو اللہ کو پسند ہے کہ بندے سے غلطی ہو جائے تو فوراً اس کی معافی مانگے اللہ سے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث، ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے. اور آپ دیکھیں آج کل تو رمضان کا مہینہ ہے، الحمدللہ سحری کے وقت کثرت سے استغفار کریں. اور آپ دیکھیں خطا جو ہے نا، چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، تو ہم سے چھوٹی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، بڑی بھی ہو جاتی ہیں، لیکن بیسٹ انسان کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے. اور ہر گناہ گار کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انک انت التواب الرحیم،
وہ بار بار بندے کی توبہ قبول کرتا ہے. اگر ایک ہی بندہ ہو اور وہ بھی بار بار اللہ سے توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ بھی بکثرت قبول فرماتا ہے. اور وہ ہستی جو رحمت کی صفت کے ساتھ اللہ کی رحمت اللہ کی ذات رحمت سے بھری ہوئی ہے اور وہ اس کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے رحمت کرتا ہے. الحمدللہ. تو چلیں اس دعا کی ریسائٹیشن ایک دفعہ دوبارہ سنیے اور پھر ہم اپنے سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. بسم اللہ. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الحمدللہ ہماری آج کی دعا کا سیشن مکمل ہو گیا. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ آپ سب کے آنے کا. مجھے امید ہے کہ آپ سب نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور اب آپ کیا کوشش کریں گے کہ اس دعا کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں. کیونکہ آپ دیکھیں اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے سبمیشن مانگ رہے ہیں, پھر نیک صالح اولاد مانگ رہے ہیں, پھر اسی طرح عبادت کے طریقے اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا دے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توبہ کرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے واٹس ایپ اور ٹیلی گرام دعاؤں کا چینل ہے اور کل صبح تک ہم انشاءاللہ اس میں آپ سے اس دعا سیشن کی ریکارڈنگ بھی شیئر کر لیں گے اور اس کے امیجز بھی, تاکہ آپ کسی اور کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو کر سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاکم اللہ.